बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की मईशत की सूरत हाल के हवाले से। जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के मुआशी मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत में अभी तक बजट पेश नहीं किया जा सका। हंगामा आराई भी हमने देखी, बहस व मुबासे भी देखे, लेकिन अभी इजलास जारी है और मुमकिन तौर पर जल्द जो है वो बजट पेश कर दिया जाएगा। इससे कबल हमने देखा कि KP असम्बली के अंदर भी बजट पेश किया गया और उस बजट को लेके और जो पंजाब में मुमकिन तौर पर बजट आने वाला है उनको लेके खासी चह मगोइयाँ हैं जो हो रही हैं। मुल्क की मईशत और मुल्क की सियासत बिल्कुल पैरेलल साथ चल रही हैं और इस पैरेलल चलने के अंदर इस वक्त जो हालात ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो पिक्चर ग्राउंड पर पोर्ट्रे हो रही है, वो खासी मखदूश दिखाई दे रही है आम शख्स के लिए। जबकि हुकूमत का ये कहना है, तमाम हुकूमतों का, प्रोविंशियल या फेडरल, उनका क्लेम ये है कि हम वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे वसाइल के अंदर हैं और हमारे मसाइल के अंदर हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि आम शख्स को रिलीफ मिले और इसके लिए ही तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। इससे कबल हमने देखा कि वफाक के अंदर भी बजट पेश किया गया। उस बजट को लेकर अभी तक उसकी डिटेल और उसकी तशरीह की जा रही है, कहाँ पे किस चीज़ पे टैक्स जो है वो बढ़ाया गया, किस इदारे ने अपना जो है इजाफी बजट किया या किस इदारे ने कम किया, किन चीज़ों के ऊपर जो है रिलीफ दिया गया, कहाँ पेंशन्स बढ़ाई गई, कहाँ तनख्वाहें बढ़ाई गई, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ड्यूटीज़ जो है उसके अंदर इजाफा या कटौती की गई। खैर, इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब और इसके साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इकरामुल हक साहब। दोनों एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के और बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर शाहिद साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क की मईशत की और इस सब के अंदर, जो सबसे पहले मैं चाहता हूँ फेडरल की हम बात करें, जो बजट पेश किया गया, आप इस बजट को कैसा देखते हैं और आवाम को रिलीफ मिलता आप देख रहे हैं इन द नियर फ्यूचर? बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये एक ऐसे वक्त किया गया है जब मईशत जो है वो बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन इसके साथ ये भी कहना जरूरी है कि जो कलामी इक़दाम मुस्लिम लीग के मुताबिक इस बजट में उठाए जाने थे, जिससे आवाम को सही मानों में कोई रिलीफ मिल जाता, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तरफ हमने अशराफिया को नवाजा है, को एक तरफ जरूरी अशराफिया जिसमें IMF भी शामिल है, उनको भी उनकी शराइत और उनके अहकाम की भी कोशिश। लेकिन मसला ये ऐसा आ गया है, वो मसला ये है कि IMF की हमने काफी शर्तें तय कर दी, लेकिन मुल्क में हंगामा आराई हुई, सियासी जो हुई, में ये कहा कि अब बजट पास होने के बाद इस हुकूमत को हटा देंगे तो IMF के कान खड़े होंगे। और IMF ने ये कहा कि अगर ये हुकूमत में खुदा न खास्ता रहना नहीं है तो हम उस हुकूमत के साथ मुआहदा कैसे कर सकते हैं। इसलिए कि उनके सामने ये मिसाल मौजूद थी कि इमरान खान साहब ने जो मुआहदा किया था वो उन्होंने 28 फरवरी 2022 को तोड़ दिया। हालांकि उन्हीं ने किया था, उन्होंने तोड़ दिया। अब मसला ये आ रहा था कि वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम इस हुकूमत के साथ जिसने हमारी शराइत मान ली है, आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया है, अगर हम ये मामला तय कर लेते हैं तो और जो अपोजिशन जो कह रही है हम गिरा देंगे, तो फिर वो इन शराइत का क्या होगा, हम सदर किस्त लेके बैठ जाएंगे। तो ये जो बेयकीनी की कैफियत है, उसकी वजह से आपने देखा कि रुपए की कदर जो कभी हुकूमत आई थी 189 था, अब ये 2003 और 204 पे चली गई। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे जा रहा है और अब ये लोगों के जहन में ये है, अपोजिशन कह रही है 24% तक महंगाई चली जाएगी। ये बेयकीनी की जो कैफियत है, ये बात सही है कि इसमें ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया गया जिससे कि आवाम को सही मानों में फ़ायदा हो। यानी रिलीफ दिए गए हैं, बहुत कुछ दिए गए हैं, लेकिन ये जो महंगाई बढ़ेगी और जो पेट्रोलियम लेवी लगाया गया और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए, वो उसको जो कुछ उन्होंने दिया है, मिसाल के तौर पर एक मिसाल में दे दूँ, उन्होंने ये कहा कि जी 8 करोड़ लोगों को हम 2000 रुपये महीना देंगे फी खानदान। इसका मतलब ये तो 400 रुपये महीना बनता है, तो 400 रुपये महीना दे के क्या उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली हैं। तो ये जो सूरत हाल आ गई, तो अवाम अब ये समझ रहे हैं कि उनके ऊपर मुसीबत आएगी। जो सही कह रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी जो 180 रुपये का अरब रुपए का हदफ था, आपको याद होगा 2018 में, अब ये उसको रखा गया 675 अरब रुपए का। अब ये इसमें 715 रुपये का, ये सूबों को हिस्सा नहीं जाएगा और NFC अवार्ड के भी जो है वो इसमें डिफिकल्टी आएगी। और ये भत्ता है, उसके मुकाबले में अगर आप इनकम टैक्स देखें, इनकम टैक्स की मद में जो इजाफा 2018-23 में हुआ है वो हुआ है 50%, और पेट्रोलियम लेवी में जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है वो हुआ है 327%।
تو یہ تو استحصالی بجٹ ہو گیا نا پھر. اور جو ریلیف آپ نے دیے ہیں کہ بین انکم سپورٹ میں رقم بڑھائی, بہت اچھی بات ہے, 250 ارب سے 364 ارب تک لے گئے اور ناد دی. لیکن یہ جو اقدامات ہیں وہ میرے خیال سے ہر چیز کو جو ہے وہ نیگیٹو کر دیں گے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو معیشت کو جو چیلنجز اور خطرات درپیش ہیں, جس کو یہ بڑھایا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ پاکستان تو دیوالیہ ہونے والا ہے خدا نہ خواستہ, یہ ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست سے دشمنی نہ کریں. حکومت کو جو گالیاں دے دیں, لیکن دیوالیہ کہہ کے آپ دنیا کو, اپنی قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں, اس سے ذرا پرہیز کیا جائے. حکمرانوں کو بھی اور اپوزیشن کو بھی وہ کرنا پڑے گا, یہ بنیادی چیز ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے جاننی ہے اس بجٹ کی ڈیٹیلنگ کے حوالے سے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے, ماننا ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اداریے لکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر, کالمز لکھے جا رہے ہیں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نمبر گیم ہے, یہ گمک ہے, کہیں سے پیسے بڑھا دیے, کہیں سے پیسے کم کر دیے, اور جب ہم نیٹ رزلٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ تمام تر چیزوں کا بوجھ ہم پہ ڈال دیا گیا, لاد دیا گیا ہے. ہمارے روزمرہ کے معاملات, ہمارا ذریعہ معاش کے اوپر مزید جو ہے وہ سکرو اس کے ٹائٹ کیے گئے ہیں, اور ہمارے لیے ہی مشکلات ہیں جو بنائی گئی ہیں. دس از آل گمک. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو جو فیڈرل گورنمنٹ نے دیا؟ ایک ایسی سیاسی حکومت جس کو یہ پتا ہو کہ ان کا دورانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے, تو وہ پھر کوئی بھی غیر مقبول فیصلے نہیں کر پاتی. تو سیاسی جو ہمارے ہاں عدم استحکام ہے وہ ہماری معیشت پر بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے اس حکومت نے بہت وعدے تو کیے تھے کہ جب ہم آئیں گے, شاید یہی ایک بہت بڑا ان کے لیے تھا, عوام کے لیے, کہ شاید یہ آ کر مہنگائی کو, اور ان کا دعویٰ بھی تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے اقدامات تو بہت دور کی بات ہے. وہ جو معیشت کے اس وقت بہت ہی بنیادی چیلنجز ہیں ان کو بھی میٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی واضح پروگرام نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ عوام کے اوپر تو بہت عذاب نازل ہوگا کہ آج بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے, اور شام کو ہی ₹3.99 خبر ہے سوئی گیس جو ہے وہ بھی, اس کے اندر بھی 1500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے, اور وہاں بھی قیمتیں بڑھائی جائیں گی. تو اگر انرجی کی کاسٹ جو ہے وہ اس طرح بڑھتی رہی تو عام ہمارے لوگوں کا تو آگے ہی بہت مشکل حالات ہیں ان کے لیے, اور وہ کہاں جائیں گے. اور اس کے ساتھ اس سے ایک اور بھی بہت بڑا نقصان ہوگا کہ جو ہمارا اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت کی شرح نمو 5% کا جو گول رکھا ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا, کیونکہ یہ جو توانائی کا بحران ہے یہ تو ہماری معیشت کے اوپر بھی بہت زیادہ منفی اثر ڈالے گا. تو اس لحاظ سے اگر وہ ہوگا تو پھر ٹیکسز بھی کم ہوں گے. تو اگر یہ سیاسی عدم استحکام چلتا رہا اور جلد کو اس کا حل نہیں نکلا تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی معیشت بھی ملک کی بہتر ہونے والی ہے, اور عوام کے لیے تو کچھ بھی اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ آنے والے دنوں میں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی, اور اس کی وجہ سے ان کی چونکہ ذرائع آمدنی آگے ہی نہیں بڑھ رہے ہیں تو روزگار بھی نئے نہیں ملیں گے, اور کافی زیادہ میں پریشانی دیکھ رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ سب کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کو درست کرے, سیاست تو پھر بعد میں بھی ہو رہے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا میرے ساتھ رہے گا ڈاکٹر شاہد صاحب. ایک سوال جو عام آدمی کے ذہن میں ہمیشہ, بلکہ ہر بجٹ پہ ہر سال ہی ہر حکومت کی آ گئی ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ آ کے یہ دعویٰ کرتی ہے, کہتی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ مگرمچھوں کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے, ان سے پیسہ نکلوائیں گے, یعنی کہ جو بڑا بڑا انویسٹر ہے, جو بزنس مین ہے, اس سے ہم پیسہ لیں گے. یعنی مختصر یہ کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے اور اس کے اندر ان لوگوں کو شامل کریں گے جن کے ٹیکس سے واقعی فرق پڑتا ہے. جبکہ ہم نے اب اس بجٹ میں بھی یہ دیکھا کہ ٹیکس نیٹ میں بڑھائے جانے کے حوالے سے کوئی خاص کوششیں نہیں ہوئی, پریویس گورنمنٹ نے بھی نہیں کوئی خاص کوششیں کی. البتہ جو لوگ سیلریڈ کلاس ہیں, جو آلریڈی پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہی ٹیکس دے جا رہے ہیں. انہی کے اندر کبھی زیادہ کر دیا جاتا ہے ٹیکس, کبھی کم کر دیا جاتا ہے. اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن, یعنی کہ دودھ, دہی, ڈبل روٹی, انڈے, آپ کوئی بھی اشیاء خورنوش خریدنے جائیں, وہ ٹیکس کی مد میں اس سے کھانا کھانے جائیں, ٹیکس کی مد میں اس سے پیسے زیادہ لے لیتے ہیں. سو وائی دیر از اے فیلئر آن انکریزنگ دا ٹیکس نیٹ؟ پالیسی کا مسئلہ ہے یا ایگزیکیوشن کا مسئلہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. پہلے میں کہوں گا کہ ڈاکٹر اکرام صاحب نے بڑے اہم نکات اٹھا دیے ہیں. اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سوال کے جواب میں آگے بڑھا دوں. پلیز. 95-96 پاکستان میں ٹیکس جی ڈی پی ریشو تھی 14.4%. اب انہوں نے اگلے سال جو ہے اس میں ہدف رکھا ہے 9.2%, یعنی ہم پیچھے جا رہے ہیں. عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بے تحاشا بوجھ ہے.
بے تحاشا بوجھ ہے اور ٹیکس جی ڈی پی ریشو نیچے جا رہی ہے. کوئی اندازہ ہمارا یہ ہے کہ اب آپ انڈائریکٹ ٹیکسز انہوں نے بے تحاشا بڑھائے ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ کم بڑھائے ہیں. یہ ایک استحصال کی شکل ہے. وجہ کیا ہے؟ میں اس کی ایک تو میں نے آپ کو پیٹرولیم لیوی کی مثال دے دی. اب آپ ایک کو دوسری مثال دیتا ہوں. یہ تھا کہ جو ٹیکس ایمنسٹی لائے تھے پچھلی حکومت 2019 میں، اس میں یہ قانون بنا دیا گیا تھا، قانون کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں اور جن کے اثاثے ملک کے اندر موجود ہیں، جس کی لسٹ حکومت کے پاس ہے، جس کے پاس جو ہے لسٹ ایف بی آر کے پاس ہے، اور جو بغیر قانون موجود ہے، نہ آپ کو پاس جو ہے کسی کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کہیں آپ ڈائریکٹلی وہ ریکور کر سکتے ہیں، اس سے کوئی 900 ارب روپیہ مل سکتا ہے. لیکن پچھلی حکومت کے دور میں ایک سینیٹر صاحب نے میرے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 900 ارب روپے مل جائے تو پھر ہمیں بہت سارے عوام کو دے سکتے ہیں، مگر ہمارے اوپر جو ہے وہ دباؤ رہتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ یعنی قانون توڑ کر اب میں جو یہ بھی حکومت وہی کر رہی نہیں کہ بجٹ قانون توڑ کے آپ چوروں کو تو نواز رہے ہیں قانون توڑ کر، اور جو قانون کے تحت بیچارے لوگوں نے ایمانداری سے ٹیکس دیا، اس سے کوئی ایسٹ بنایا، اس کے اوپر انہوں نے اضافی ٹیکس لگا دیا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اضافی لگائیں، اس لیے کہ قوم کو پیسے کی ضرورت ہے، لیکن ایک طرف آپ جو جائز آمدنی کا ٹیکس سے ایسٹ بنایا ہے اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اور جو نائز چوری سے بنایا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، یعنی اس پہ ٹیکس نہیں لے رہے، حالانکہ قانون موجود ہے. اس کو کہتے ہیں استحصال. یہ 900 ارب روپیہ یہ اگر لے لیتے ہیں، یہ بھی لے لیتی حکومت، تو جو ہمارے وزیر خزانہ یہ فخریہ کہہ رہے ہیں جی اگر ہم 60 روپے نہیں بڑھاتے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا، اور وہ تو دیوالیہ نہیں ہوتا، ہم تو ڈیفالٹ بھی نہیں کرنے والے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ کر کے آپ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ مہنگائی ان کے دور میں بڑھے گی، ہدف انہوں نے زیادہ رکھا ہے جو پچھلے سال کا جو تھا اس کے مقابلے میں انہوں نے ہوشیاری یہ کی کہ مئی کی فگر بتا کے اگلے سال سے کمپیئر کر دیا. ارے بھائی اس سال کو فگر کو آپ کریں تو کہہ رہے ہیں مہنگائی، اور انہوں نے جو 11.5 رکھی ہے، میرے اپنے حساب سے یہ کم سے کم جو ہے 15-16 تک اگلے مہینوں میں چند مہینوں میں پہنچ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی اور ڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے. اب ایک طرف تو یہ مسئلہ آ گیا. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ جب بجلی کے نرخ بھی بڑھائیں گے، پیٹرول کے نرخ بھی بڑھائیں گے، اور شاہانہ اخراجات کم نہیں کریں گے، انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے چلے جائیں گے، اور معیشت کی شرح نمو رکھی ہے آپ نے 5%، پچھلے 2 برسوں میں تھی وہ تھی 5.7 اور 6%. یہ اور بات ہے کہ جس طرح وہ کی گئی تھی اس میں 800 ارب روپے تو انہوں نے کروڑوں ڈپازیٹر سے قانون توڑ کے کم لیے، 800 ارب روپیہ. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ غیر ضروری امپورٹس کی ڈسکاؤنٹ ریٹ گرا کے، جس سے حکومت کو ٹیکسز بے تحاشا مل گئے اور لوگوں نے کئی سو ارب روپے کما لیے، جس سے وہ گروتھ ریٹ حاصل ہوئی. وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ منفی گروتھ تو نہ کریں نا. آپ جو کم سے کم 6% تھا وہ تو آپ حاصل کرتے، وہ آپ نے نہیں کیا. ٹیکس جی ڈی پی ریشو آپ نے کم رکھا ہے. تعلیم اور صحت کی مد میں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے کم سے کم جو ہے وہ 5 سے 6% آف دا جی ڈی پی کم مختص کیا ہے. جو پی ٹی آئی کا منشور تھا، جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا، اور جو پی ایم ایم کا تھا، اس سے ڈیویٹ کیا ہے. تو تعلیم اور صحت نظر انداز، انڈائریکٹ ٹیکس بڑھا دیے، مہنگائی بڑھا دی، اور شرح نمو جو ہے کم کر دی. یہ استحصال ہے. کریکٹ، ٹھیک ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ایک اور چیز، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس کو بالکل سمپلیفائی کریں اور عام شخص کا سوال آپ تک پہنچائیں، سنس یو آر ایکسپرٹ. یہ بتائیے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، ہم نے یہ دیکھا کہ اس ملک کے اوپر لارجلی رول کرنے والی 2 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، عقل میں آتی ہے یہ بات، کہ جب کبھی بھی اکنامک آپ سامنے رکھتے ہیں ہسٹری یا ٹریجیکٹری، تو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کئی سالوں کئی دہائیوں کی محنت ہوتی ہے، پھر جا کے کنٹری کسی جانب بڑھتا ہے. تو یہ وہ 2 پارٹیز ہیں جنہوں نے لارجلی ڈیموکریٹکلی اس ملک پہ رول کیا. ہم پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہراتے آئے ہیں اور ہم نے اپنے شوز کے اندر بہت سارا ان کی اکنامک پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ بینگ این ایکسپرٹ کیا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان لوگوں کو جو ماضی میں حکومتیں کر چکے ہیں اور ان کی پالیسیز کا شاخسانہ آج ہم بھگت رہے ہیں، یا ماضی والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس سے پریویس جو گورنمنٹ تھی اس کا قصور ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ تو ایک بہت انہوں نے جو ایسی پالیسیز اختیار کی جس سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کوئی پائیدار جو ترقی تھی اور جو ایسا کوئی معاشی نظام تھا جس سے کہ ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے اور ہماری لوگوں کی زندگیاں بھی آسان ہوتی، اور وہ تو اختیار نہیں کیا. اور 2018 کا جو آخری بجٹ تھا اس وقت ہمیں پتہ ہی ہے
کہ کتنا جاری جو اخراجات کے اوپر جو ایکسٹرنل ہمارے اکاؤنٹ تھا کتنا بڑا گیپ تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ پورے 4 سال میں کس طرح ہم نے پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے باوجود اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز لگا کر اور کس طرح سے ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پر رکھ کر کتنا نقصان کیا معیشت کا، اور اس کی وجہ سے پھر ٹیکسز جو تھے وہ اس قدر ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس کی جو ایگزمپشن چھوٹ تھی وہ تو اب ٹریلینز میں نظر آتی ہے ہر سال ایوریج، اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو ہم لوگوں کے اوپر بے جائے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں، دوسری طرف جسے ٹیکس ایکسپینڈیچر یا ٹیکس کی چھوٹ کہتے ہیں مختلف طریقے سے وہ بھی دی، اور وہ بھی بہت ہم نے اس کو صحیح نہیں بتایا کہ وہ کتنی ہے، اصل میں اس میں وہ ایمنیسٹیاں بھی شامل تھیں جو دی گئیں، اور اس کا جو نقصان ہوا اور اس کی وجہ سے جو امیر لوگوں نے بہت سا پیسہ بچایا اور غریب لوگوں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچا، اس کو تو ہم نے اپنے داد و شمار میں بھی نہیں رکھا ہے، اور جو داد و شمار میں رکھا ہے وہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ غریب لوگوں کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز لگائی چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ امیر لوگوں کو مراد دیں، اور یہ ایک حکومت نے نہیں کیا، یہ سبھی نے یہ سلسلہ جاری رکھا، یعنی لارجلی جو حکومتیں یہاں پہ رول کئی سالوں سے کرتے ہیں یا آپ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں لارجلی؟ جی بالکل بالکل، ہاں جی، اور اسی کی وجہ سے پھر ہم اس صورتحال میں پہنچے ہیں کہ بے جا آپ نے ایک دفعہ کہا جی بس یہ آخری دفعہ میں ہم ایمنیسٹی دے رہے ہیں، اس کے بعد نہیں دیں گے، پھر اسی قانون کو آپ نے توڑا، اسی بات کو، اور دی بھی جو ایمنیسٹی وہ بھی غیر آئینی اور غیر جو ہے وہ قانونی طریقے سے دی، تو اس سے خام خواہ معیشت کا بھی نقصان ہوا، اور جہاں جہاں آپ نے اصلاحات کرنی تھی، بنیادی اصلاحات کرنی تھی ڈھانچے میں، وہ بالکل نہیں کی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے ہم نے یہ بھی ایک اندازہ لگایا کہ آپ بہت سا جو غیر ترقیاتی اخراجات تھے اس کو کم کرنے کی بجائے ہر سال بڑھاتے گئے۔ اب اگر جن سالوں میں 11% ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی کلیکٹ ہوا، وہاں 22% تو ہمارا اخراجات تھے، اور پھر ڈیٹ جو ہمارا اکٹھا ہوتا رہا اس کے اوپر سود کی بات میں ہمیں پتہ چلا کہ اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ صرف اپنی ساری آمدنی کا حصہ جو ہے وہ دفاع اور وہ بھی بہت کم رہ گیا ایز کمپیئر ٹو جی ڈی پی، اور زیادہ سے زیادہ ہم سود کی مد میں پیسے دینا شروع، اور اس کے بعد وہ نیگیٹو سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بجٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو 600 بلین کے نیگیٹو سے شروع ہو رہا ہے، تو اگر یہ صورتحال رہے گی تو پھر ہم کیسے سسٹین کر پائیں گے، لوگوں کو کیسے فائدہ، اور ایک ملک کے طور پہ بھی ہم کیسے سیلف سسٹین ہو سکیں گے اور جو ہے اس کی طرف بڑھ سکیں گے۔ ڈاکٹر شاہد صاحب، کریکٹ، بالکل آپ کی بات میں فالو کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر شاہد صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، ڈاکٹر اکرام صاحب بھی، یہ یقینی طور پہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ لوگوں کا ایک مس ٹرسٹ ہے، ایک ان ریسٹ کی سچویشن سی ہے ملک کے اندر، اکنامک ان ریسٹ ہے۔ ایک عام تاجر یا ایک چھوٹا دکاندار یا ایک عام انویسٹر اس حد تک مسٹرس میں جا چکا ہے کہ لوگوں نے اپنے ڈیلی کے جو ڈے ٹو ڈے میٹر ہیں اکنامک، ان کے اندر بھی چیزیں ہولڈ کرنی شروع کر دی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے کوئی پلاٹ خریدنا تھا یا اس نے کوئی پلاٹ بیچنا تھا، کسی نے کوئی باہر بیٹھے پاکستان میں کوئی چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے اس نے ایک آدھا کوئی پلاٹ لینا تھا، یا اس نے یہاں پر بیٹھ کے کسی اور شعبے کے اندر کسی چیز کے اندر پیسہ لگانا تھا، سب کچھ رک چکا ہے۔ آن گراؤنڈ یہاں پہ لوگوں نے صرف ہولڈ کی ہیں چیزیں، اور کس چیز کے لیے ہولڈ کی ہیں پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہولڈ کی ہیں، بس انہوں نے ہولڈ کر لی ہیں۔ اس قسم کی یا اس لیول تک جب سٹاپیج آتی ہے تو اس کا کتنا انڈائریکٹ اثر یا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے ملک کی اکانومی کے اوپر؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، صرف اکنامی پہ نہیں پڑتا۔ اگر عوام میں مایوسی ہے، دلی ہے، مستقبل سے میں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور تو اس سے معیشت کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے لیے خطرات بڑھتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا میں اب یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ اگر عوام امپاور نہیں ہیں تو اس سے سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ دونوں جڑواں چیزیں ہیں۔ یہ سوویت یونین جب ٹوٹا تھا اس کے بعد یہ چیز طے ہو چکی تھی، اور ہمارے یہاں بھی قومی سلامتی کمیٹی میں یہ بات آ چکی ہے۔ مسئلہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ چار حکومتوں کو میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے معیشت کو تباہ کیا۔ پہلے فوجی حکومت ایک، اس کے بعد جو ہے وہ تینوں پارٹیاں، لیکن آپ یہ اس کو تحریک انصاف کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ وہ 9 سال سے کے پی میں برسر اقتدار ہیں۔ تو کیا 9 سال میں ان کو میجورٹی بھی ہے وہاں پر؟ تو کیا انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس لگا دیا؟ کیا انہوں نے تعلیم کا بجٹ بڑھا دیا؟ کیا وہاں 20 کروڑ کی پراپرٹی اگر 2 کروڑ میں رجسٹر ہو رہی ہے تو کیا انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا؟ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم جو بھی پراپرٹی، یعنی جو ان کا وہ ہے مینیفیسٹو،
اس میں یہ لکھا کہ ہم معیشت کو دستاویزی بنائیں گے اور جو مالیت کم ہوگی پراپرٹی کی اس کو ہم جو ہے وہ قومی ملکیت میں لے لیں گے کہ یہ کیا فراڈ ہے. اور ہم جو ہے وہ تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ 7.5% پر لے کے جائیں گے. ہم زرعی شعبے سے بھی ٹیکس لیں گے, ہر شعبے سے لیں گے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, حالانکہ 2013 سے 2018 تو بہت زیادہ میجورٹی تھی اور آج بھی ہے. انہوں نے وہی کیا جو دوسرے صوبوں نے کیا. تو میں چاروں کو کہہ رہا ہوں, فوجی حکومت اور یہ تینوں پارٹیاں, کوئی خاص فرق نہیں ہے, ہر ایک نے سوائے پی ٹی آئی کے سب نے کوئی اچھا کام کیا. مثلا پیپلز پارٹی نے یہ کیا تھا اپنے دور میں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سب سے زیادہ ان کو ملا تھا. یہ غلط کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کو ملا, سب سے زیادہ ملا تھا زرداری گیلانی حکومت کو 8.2%, اور وہ 2011 میں اس کو فاضل کر دیا تھا. یہ حکومت کبھی بھی نہیں کر پائی. نواز شریف کی حکومت آئی, انہوں نے کچھ نہ کیا ہو, لیکن انرجی سیکٹر کو کافی حد تک پروڈکشن بڑھا دی, سی پیک کو کر دیا. انہوں نے سوائے اس کے کہ ریمیٹنسز بڑھائیں, وہ ریمیٹنسز جو پھر واپس چلی جاتی ہیں. یہ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک مقدمے میں بتایا گیا تھا کہ ایک سال میں $19 ارب کی یا $20 ارب کی ریمیٹنسز آئیں, $20 ارب. اسی سال میں لوگوں نے چوری کے پیسے سے, جائز پیسے سے, ناجائز پیسے سے جو ہے وہ ڈالر مارکیٹ سے خریدے, جو آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور وہ پیسہ باہر چلا گیا بینکوں کے تھرو. تو اب $15 ارب چلا گیا. تو یہ جو $110 ارب کی ترسیلات پچھلی حکومت کے دور میں آئی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا بیشتر حصہ واپس گیا ہے. اس لیے کہ اگر $110 ارب کی ترسیلات ہیں, $33 ارب کا ان کا بیرونی قرضہ بڑھا, تو اگر $135 ارب ملک میں ہوتے تو معیشت کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. تو یہ سب چیزوں کو سب پتہ ہے, حکومت کو پتہ. انہوں نے انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) بھی لے کر آ گئے ہیں. تو بیسیکلی یہ سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے. لوگ اپنے رشتہ داروں کو باہر لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پیسہ انویسٹمنٹ کرنا, بھی حالات خراب ہیں, بلکہ ہمیں بتاؤ ہم کیسے باہر پیسہ بھیج دیں. کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈالر لے کے چلے. اپنے لوگوں کو اگر مایوسی میں ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک انریسٹ ہے, انسٹیبلٹی ہے, اور مسٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے سے موجود تھے, ان کا بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے بھی پروگرام میں جوائن کیا. آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب پڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع دعا زہرا کیس کے حوالے سے ہے. سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرا کیس کے اندر اپنا فیصلہ سنایا ہے چند روز قبل, اور اس فیصلے کے حوالے سے خاصا کرٹیسزم ہے جو دعا زہرا کی فیملی کی جانب سے, اس کے والدین کی جانب سے کیا جا رہا ہے. کچھ کنسرنز ہیں جو وہ ریز کر رہے ہیں اور وہ ڈیو رسپیکٹ کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے یا انڈر کنسیڈریشن رکھا جاتا تو شاید آج جو نتائج ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ان کا کہنا یہ ہے کہ دعا زہرا کا سٹیٹمنٹ دوبارہ ریکارڈ 164 کے تحت نہیں کیا گیا, جبکہ اس لڑکی نے ہم سے جو 5 منٹ کی ملاقات کرائی گئی اس میں انٹینٹ ظاہر کیا کہ میں ملاقات کے بعد اس بچی نے کہا کہ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ماں باپ کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں. تو وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو کنسرن ان کا یا ان کا اعتراض ایک یہ تھا. دوسرا ان کا یہ تھا کنسرن کہ جب بہت سارے ایویڈنسز موجود تھے تو ان ایویڈنسز میں ڈاکیومنٹڈ جو ایویڈنسز تھے جس میں اس لڑکی کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے حوالے سے کلیئرٹی تھی, جس میں اس کا بے فارم تھا, جس میں ماں باپ کا نکاح نامہ تھا, اس نکاح نامے کا رجسٹر ہونا تھا, اس کے علاوہ دیگر ڈاکومنٹس تھے جو سپورٹیو تھے جس کے ذریعے تحقیق ہو سکتی, اس کا پاسپورٹ تھا جس پہ وہ ٹریول کر چکی ہے. تو ان کو کیوں جو ہے وہ اگنور کیا گیا یا نظر انداز کیا گیا, اور ایک ایسا میڈیکل رپورٹ لی گئی جو کہ ایک ڈاکٹر نے مرتب کی, اس پہ کوئی میڈیکل بورڈ کو جو ہے وہ کیوں تشکیل نہیں دیا گیا. بہرحال ریسنٹ ڈیولپمنٹ 2 ہیں اس کیس کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ جبران ناصر صاحب نے جو ہے دعا زہرا کے والدین کا کیس ٹیک اپ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میکسیمم جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ تمام تر چیزیں سامنے لے کے آئیں اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل کی جائے. ساتھ ساتھ ٹرائل کورٹ کے اندر جو جبران ناصر صاحب ہیں یا ان کی ٹیم جو ہے وہ اس کیس کو لیڈ کرے گی. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج دعا زہرا اور اس کے شوہر یا مبینہ شوہر نے جو ہے وہ آ کے ٹیلی ویژن یا مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر جو ہے وہ انٹرویوز دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے. وہ کیوں کیا ہے اور اس کے اندر جو دی گئی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے ان ٹرمز آف لاء, اس حوالے سے آج بات چیت کریں گے. پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب, بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں سارے کیس کو. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا, یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سمپلیفائی کیجیے گا کہ جو اعتراضات دعا زہرا کے والدین نے اٹھائے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے, پہلے تو یہ بتائیے آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں, اور جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ مرتضیٰ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرام ویری فرسٹ ڈے ٹو آن ورڈ جو کورٹ کی کریشن اور اسٹیبلشمنٹ کا فنڈامنٹل آبجیکٹو ہے وہ یہ کہ ڈسپینسیشن آف جسٹس ہونی چاہیے اور انشورنس آف جسٹس فرام آل اینڈز, اور جتنی بھی پارٹیز ہیں بیفور دی کورٹ آف لا ان کو مکمل ریزنیبل اپرچونٹی دینی چاہیے کہ ان کو سنا جائے. اور ہمیشہ ہمارے لاء کے اندر ایک
ایک کوٹیشن بولی جاتی ہے, ایک میگزم بولا جاتا ہے, اوڈی الٹرم پارٹم ڈیٹ نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ, کہ کسی کو سنے بغیر کسی کے خلاف کاروائی نہ کی جائے. اٹ مینس کہ فیئر اپرچونٹی کورٹ آف لا میں ضرور دی جائے, اور اگر کسی کا کوئی ایسی گریونس ہے کہ میری اسٹیٹمنٹ دوبارہ ریکارڈ کر لیجیے, اسپیشلی کوئی اس طرح کے سینسٹیو کیس ہیں جس میں سیسیشن ہے, پوری قوم نظریں جمائے بیٹھے ہیں, ہماری بہنوں ہماری بیٹیوں کا مسئلہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سمبولک کیس تھا. مرتضیٰ آج بھی میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا تو جب ہماری ایک کریمنل پٹیشن تھی 491 کی, تو اس میں ہم اپیل میں تھے 199 میں, تو وہاں پہ بھی میں نے کوئی 7-8 اس طرح کے کیسز دیکھے دوازہرا کی طرح کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آرڈنری روٹین کا اس طرح کے کیسز حصہ بن چکے ہیں. یہ سمبولک کیس جس کو میڈیا نے ہائپ دی, لائم لائٹ میں لائے, اس کی وجہ سے جتنے بھی پاکستانی معاشرے میں اس طرح کے کیسز ہیں, کم عمر بچیوں کی شادیاں جو اپنے گھروں کی دیواروں کو پھلانگتی ہیں, چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتی ہیں, اور ان کی ایجز بھی کم ہے. اور پھر جس طرح ایک امپیکٹ یہ دیا جا رہا تھا, یہ مافیا, یہ تاثر, یہ امپیکٹ تو آج ڈسپیل کر دیا گیا کسی حد تک, جو 2000 کی طرف سے جو اعتراض اس کیس کے اندر اسپیسیفکلی سندھ ہائی کورٹ کے اندر آبجیکشن تھے, یہ گریونس تھی 2000 کے والدین کی, وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک تو پراپر سنا نہیں گیا, بچی کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروائی گئی. سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی دیر واز سیورل ڈاکومنٹس جو کہ ہمارے فیڈرل انسٹیٹیوشنز کے تھے, جو نادرا کے تھے, جو پاسپورٹ تھا, جو ٹریول ہسٹری تھی, وہ تمام ایویڈنسز جو تھے, these documents are very pertinent, very evident before the court of law, جو کہ ان ڈاکومنٹس کی بیسس پہ ہمارے سینکڑوں کیسز ڈیلی بیسس پہ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں. جب بھی ڈیکلیریشن کا سوٹ فائل کیا جاتا ہے, میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا, اٹ از ویری بیولڈرنگ اینڈ بیفلنگ تھنگ فار می ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر 5-7 منٹ اور دے دیے جائے. میں اس دن بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے لا کے اندر جو ایک سینس پرویل کی جاتی ہے ایک ماڈریٹ جسٹس سسٹم کی, وہ یہ کہتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, ایٹ دی سیم ٹائم جسٹس ہریڈ از جسٹس ورڈ. نہ انصاف کرنے میں اتنی جلد بازی کر دی جائے کہ انصاف کا گلا گھونٹ دیا جائے, نہ اتنی تاخیر کر دی جائے کہ نا انصافی کے مترادف بن جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ اتنی آپ سپیڈیلی, ایکٹیولی, ویجیلنٹلی دیکھیں کہ آپ دوسرے اسپیکٹس کو جو ہے وہ اگنور کر دیں, آپ اس کو نگیٹ کر دیں. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے لا کا سینس ہے, ہمارے لا کی اسپرٹ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ پرسن کین لائی بٹ ڈاکومنٹ کین ناٹ لائی. ایک پرسن کی جو اوپینین ہے اس کی نسبت جو ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, ایک نادرا کا ایویڈنس ہے, ہمارا پاسپورٹ ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے ہمارے کورٹ آف لا میں. چونکہ جو ہمارے لا کی قانون شاد آرڈر 1984 کے دا سینس ہے وہ یہی کہتی ہے. تو لہٰذا جو ڈاکٹر کا اوپینین تھا وہ کسی صورت بھی پرویل نہیں کر سکتا تھا اوور دی ڈاکومنٹری ایویڈنس. سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی مرتضیٰ صاحب, جو آپ نے بات کی اپنے کویسچن کے اندر, کہ اگر ایک شخص نے جو میڈیکل رپورٹ جو دی اس کے اگینسٹ بالکل ہائی کورٹ کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیتے, اور ایک ایسا کیس جس پہ لاؤ, لشکر, بینرز, این جی اوز, ہماری میڈیا, ہمارے حقوق نسواں کے تحفظ کے ٹھیکیدار, دعوے دار, علم بردار, سب لوگ بیٹھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے نیشنلی انٹرنیشنلی کورٹس کا بھی تو پازیٹیو چہرہ پورٹریٹ کرنا ہے کہ 138ویں نمبر پہ 130ویں نمبر پہ ہماری جوڈیشری سٹینڈ کرتی ہے, ہمارا نظام عدل سٹینڈ کرتا ہے. تو ہم نے اس سٹگما کو بھی تو ڈسپیل کرنا ہے, اور اس سٹگما کو تب تک آپ ڈسپیل یا سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے جب تک آپ نیشنلی, انٹرنیشنلی اور سوشل میڈیا پہ اسپیسیفکلی آپ کے فیصلے نہ بولیں کہ ہم نے تمام پیرامیٹر سے, تمام کرائمیٹ ایریا سے ہم نے انصاف کی ترویج کے لیے, انشورنس آف جسٹس کے لیے کام کیا. تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ 2 پوائنٹس تھے جس پہ اعتراض اٹھائے گئے. اور جو آپ نے کہا کہ اپیل میں جانے کا فیصلہ کیا ہے, 184(3) کی جوڈسڈکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے, آپ نے اس دن اس پہ بات بھی کی کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان چاہے تو سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. آئی ڈو ایگری ود دس اوپینین کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر سو موٹو ایکشن لے لیتی تو جو آج میں نے کیسز دیکھے, جو گزشتہ روز ہم ہائی کورٹس کے اندر اس طرح کے کیسز, اس طرح کی پٹیشنز دیکھتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو پریسیڈنٹ تھی, جو نظیر تھی, وہ پاکستان کے تمام والدین کے لیے داد رسی کا کام کرتی, ان کے زخموں پہ میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی صورت مرہم رکھنے کے کام آتی. تو لہٰذا یہ جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان 184(3) کی جوڈسڈکشن ایکسرسائز کرے گی, اگر اس میں گائیڈنگ پرنسپلز آ جاتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے والدین, کوئی شخص, ان کے بہن بھائی, کوئی بھی سہولت کار, فیسیلیٹیٹر, پارٹیسپیٹر بنتا ہے, تو ہمارے قانون میں جو 3 سال کی سزا ہے اس کو وہ سزا دلوائی جائے گی. اور کم عمر بچی جو ہے اس کا ولی, اس کا فادر ہے, اس کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. کریکٹ, ولی بات بہت امپورٹنٹ آپ نے کی. اسی میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں آپ, اور اس میں تھوڑی سی ایک چیز اور ایڈ کریں کہ آج
میں نے دیکھا, یہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ دعا زارا اور اس کا شوہر یعنی مبینہ شوہر ہے, انہوں نے میڈیا ٹاک کرنا شروع کی ہے اور انہوں نے کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو انٹرویوز دینا بھی شروع کیے ہیں. کیا یہ کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے یا یہ لیگل کور دے سکتا آنے والے وقت میں؟ اور اس میں جو اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں اس میں انٹینٹ ان کے پیرنٹس کا جو ہے وہ میل پریکٹس یا میل انٹینٹ شو بھی کیا جا رہا ہے, جو ان کا گفتگو ہے جو میں نے بہت کینلی آبزرو کی ہے. ایک چیز, اور دوسری چیز یہ کہ اس میں لڑکی کی ایکسیپٹنس دکھ رہی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے گئی ہوں. سو یہ لا فلی کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے, بیکاز انہوں نے اب جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اس کو فردر پروسیڈ ظاہر کرنے کا ارادہ کیا, اعلان کیا اور وہ کریں گے. دیکھیں لا فلی اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ہیلپ فل فار بوتھ آف دیم, چونکہ یہ ایک جو پرسیپشن پر وہ کیا جا رہا تھا کہ کڈنیپنگ تھی, ابڈکشن تھی, اغوا تھا, لہٰذا اگر کوئی لڑکی یہ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آزاد منشا سے اس شخص کے ساتھ موجود ہوں, اس شخص سے نکاح کیا, تو لہٰذا وہ جو ایک پرسیپشن ہے, یہ زمشن تھی کہ ابڈکشن تھی, یہ کڈنیپنگ تھی, یہ اغوا تھا, یہ زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اس کو لے کے آیا تھا, تو یہ تمام جو ایک نوشنز تھے یا تمام پروسپیکٹیو تھے اس کو ڈسپیل کر دیا گیا. لہٰذا یہ چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس جوڑے کے حق میں جو ہے ممد و مامن ثابت ہوں گی. اور اس کے علاوہ دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ جو ایک سلیکٹیو اینکرز کو یا سلیکٹیو یوٹیوبرز کو انٹرویوز دیے جا رہے ہیں, یہ چیز بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ اب انہوں نے یہ تمام تر چیزیں اس لیے باہر نکالی کہ کسی طریقے سے ہم عوام کا جو رحم ہے, جو ایک مرسی ہے, وہ اپنے حق میں کرے کہ ہمارے والدین ہم پہ تشدد کرتے تھے, ظلم کرتے تھے, جبر کرتے تھے, اور میجسٹریٹس کے ساتھ بڑی جو ایمیکیبلی اور بڑی زبردست زندگی گزاری, اور پاکستان کی تمام بچیاں جو اپنے گھر والوں کے تشدد سے, ان کے ظلم سے یا کسی قسم کے ناروا سلوک سے تنگ ہیں, تو وہ بھی اس طرح کا سٹیپ لیں. کل کل آ کے کوئی اس طرح کی ایک ویڈیو بنائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اپنے خاوند کے حق میں بیان دینا, ایک ڈکشن ہے, نہ کڈنیپنگ اپنی مرضی سے آ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نابالغ بچی, جس طرح آپ نے لاسٹ کویشچن کیا, اس کا جو ولی ہے اس کا والد ہے, اور والد کی مرضی کے بغیر آپ کیسے نکاح کریں گے نابالغ بچی کو؟ اور اگر والد بھی 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی کرتا ہے تو 2015 کی امینڈمنٹ آ چکی ہے, میجسٹریٹ ایکٹ جو 1929 تھا, اور سندھ کا بھی ایکٹ اٹھا کے دیکھ لیں 2013 کا, دونوں قوانین کو سامنے رکھیں, والد بھی, والدہ بھی, بہن بھائی بھی, اگر ان میں سے کوئی شخص بھی 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اوفینڈر ہے, اور اس کے خلاف سیکشن 3, 4 اور 5 کی کاروائی کی جا سکتی ہے, جس کی 3 سال سزا ہے. مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کے ناظرین, کہ اس کیس کے اندر جو فورم کا غلط انتخاب کیا گیا, اس کیس کے اندر جو سب سے ریلیونٹ فورم تھا وہ کورٹ آف مجسٹریٹ تھا. کورٹ آف فرسٹ انسٹانس جو تھا وہ مجسٹریل کورٹ تھا, وہاں پہ اس کے پیرنٹس جاتے, کمپلینٹ لانچ کرتے کہ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے, 2013 کا لا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی اگر وہ شادی کرتی ہے وہ انلیگل ہے, وہ ان لافل ہے, وہ وائڈ ایب انیشو ہے. 2020 کی طاہرہ بی بی کی ججمنٹ ہے, 2021 کی جسٹس بابر ستار کی ججمنٹ ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ٹل دی ایج آف پیوبرٹی آپ ان کی شادی نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رانگ فورم کا انتخاب کیا گیا تھا ان کے والدین کی طرف سے, اور لیگلی شاید ان کو وہ گائیڈنس. آخری ویری کوئکلی, میرے پاس 10 سیکنڈ ہے میرے پاس, آخری کوئکلی ویری چیز مجھے بتائیے گا کہ جب بھی کوئی کمپلیننٹ ایسی چیز لے کر جاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اور ایسا کیس ہو خصوصی طور پہ, تو ظاہر اس میں تمام تر لیگل لکوناس کو ملوز خاطر جلدی ہونے کی وجہ سے یا کسی پریشر ہونے کی وجہ سے یا پریشانی ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا جا سکتا. سو ڈیوائن پاورز تو ہماری کورٹس کے پاس موجود ہیں, وہ چاہیں تو اس کو کسی طرح بھی ٹیک اپ کر سکتی ہے, تو اس طرح دی ادر وے راؤنڈ کیا اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ویری کوئکلی 10 سیکنڈ ہیں. ویری امپورٹنٹ کویشچن. 199 کے اندر ڈیوائنس پاورز دی گئی ہیں ہائی کورٹ کو, 184(3) میں سپریم کورٹ کو, اور ہائی کورٹ بالکل یہ پاورز ایکسرسائز کر سکتی ہے آئیدر وے, اور ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتی تھی جو تمہارے پاکستان کے تمام کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوتا, تمام کورٹس کے لیے ایک نظیر بنتا اور گائیڈنگ پرنسپل فراہم کرتا ہمارے مجسٹریل کورٹ سے لے کے کورٹ آف سیشن تک. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر وقاص سبریز خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا, آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے, حالات حاضرہ سے اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.